بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں پروانوں کے روشن ہوئے نصرت کے چراغ، دل میں پروانوں کے روشن ہوئے نصرت کے چراغ، جب چراغ شب عاشور بجھایا شہ نے، جب چراغ شب عاشور بجھایا شہ نے، ڈالتے ننھی سی تربت پہ کہاں سے پانی، ڈالتے ننھی سی تربت پہ کہاں سے پانی، قبر بے شیر پہ اشکوں کو بہایا شہ نے، قبر بے شیر پہ اشکوں کو بہایا شہ نے، جب نہ مقتل میں نظر آیا مددگار کوئی، جب نہ مقتل میں نظر آیا مددگار کوئی، لاش اکبر کو اکیلے ہی اٹھایا شہ نے، لاش اکبر کو اکیلے ہی اٹھایا شہ نے، دین اسلام کو پروان چڑھایا شہ نے۔ صلوات علی محمد وآل۔ شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سقی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں، ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، اور کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين، سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل
अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलिहिल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आप हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम व मग़फ़ूर जनाब अहसन रज़ा इब्ने अज़ादार हुसैन की रूह को इसाल फरमा। एक सलवात और पढ़ दी मोहम्मद वाले। कुरान करीम के ये अल्फाज जिनको मैंने सरनामे तकरीर करार दिया सूरह मुल्क की दूसरी आयत के इब्तिदाई अल्फाज हैं, जिसमें इरशाद इलाही हो रहा है कि अल्लाह ने मौत को खल्क़ किया और हयात को खल्क़ किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत को खल्क़ किया है और हयात को खल्क़ किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि परवरदिगार आलम अच्छे अमल के ज़रिए से जांचे और परखे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि बहरहाल एक मर्द मोमिन, एक अज़ादार इमाम हुसैन, एक कादिम कौम, उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस है और उनकी मौत जो है वो भी अचानक। सब ये कह रहे एकदम बिल्कुल ठीक हो, वो दूध लेने गए, वो लेके ब्रेड आओ, ये लेके आए, वो लेके आए। यही बात बता रहा है कि मौत की बात होती है, टाइम की बात नहीं होती है। ये हमारे जहनों की उपज है कि बुढ़ा हो गया है तो अब ये चला जाएगा, ये बीमार हो गया है तो चला जाएगा। उसने मौत को कहा कि हर एक को मौत आना है। कब आना है, किस सिन में आना है, किस हाल में आना है, किस वक्त आना है, बीमारी के बाद आना है, बाल सफ़ेद होने के बाद आना, इसका कोई तस्करा नहीं है। और क्या, इसका कोई तस्करा नहीं है। तो इसलिए मैंने एक ऐसी आयत के अल्फाज को सरनामा करार दिया जिससे कुछ मौत के ऊपर गुफ्तगू करें। क्योंकि देखिए, मौत हर एक कहेगा हमारा हक है, हक है मौत। बहुत देखिए, गौर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इत्तेफाक है पहली दफ़ा आपके सामने शायद हाजिर हुआ हूँ। मौत हक है, सब कहते हैं हक है सब, लेकिन कभी किसी को सुना इस हक को तलब करते हुए? भाई कोई तो हो, भाई हमारा मकान फंसा हुआ है, दुआएं हो रही हैं, हमारा पैसा फंसा हुआ है, दुआएं हो रही हैं, दुआएं करवाई जा रही हैं, क्यों? मेरा हक है, मेरा हक। तो मौत भी तो आपका हक है भाई, मौत भी तो हक है। आप मस्जिद में बैठे हुए, सच बताइएगा मुझको कि कभी कोई ऐसा मिला कि जो ये कहे परवरदिगार हमको मौत आ जाए? भाई हक है, सब जानते हैं, लेकिन कोई तो हो जो कहे कि हमको मौत आ जाए। क्यों नहीं कोई कहता? भाई अभी मैं एक साहब हैं, उनके लिए दुआ करा दूं कि इनका हक मकान है, मिल जाए, इनकी दौलत फंसी हुई है, हक है इनका, मिल जाए। बस नहीं वो मेरे लबों के बोसे ले लें, लेकिन अगर हम यही कह दें कि मौत इनका हक है, आ जाए,
ہیں کیا کریں گے؟ کہیں گے موت مجھ کو کیوں، آپ کو خود آ جائے۔ اب دیکھیے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی، کیوں ایسا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہم موت سے دور بھاگتے ہیں، موت سے ہم دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حق کو کوئی بھی آدمی جو ہے لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ حق بھی ہو جائے، یہ ہمارا حق ہے جو ہم کو مل جائے موت۔ کیوں؟ اور اگر آپ معاشرے میں نگاہ ڈالیں اور دیکھیں، سروے کریں، تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ آج انسان جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ انسان دنیا کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسان دنیا کے لیے زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا دوسروں کے مال کے اوپر نگاہ اٹھانا، دوسرے کی جائیداد کی طرف دیکھنا، دوسرے کے مال کو غصب کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کو بھول گئے ہیں، دنیا کو لے لیا۔ آخرت کو کیوں بھول گئے؟ کیونکہ انہوں نے موت کے تصور کو ذہن سے نکال دیا۔ اب میں ایک بہت اچھی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی میری اس مثال میں ذرا سا بھی نکتہ چینی نہیں کر پائیں گے، اور کلیئر پوری ہو جائے گی بات۔ یہ جو میری مثال وغیرہ ہوگی یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوگی کہ ٹائم ہم لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس بات کو اس لیے مثال ہوگی کہ آپ کے ذہن کے اندر چلی جائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، دو بچے ہیں بہت پڑھنے والے، ایک بچہ بہت پڑھنے والا ہے، ایک بچہ نالائق ہے۔ ایک بچہ پڑھنے والا ہے، ایک بچہ نالائق ہے، دونوں نے امتحان دے دیا۔ اب یہ بتائیے امتحان دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار کس کو ہوگا؟ بتائیے رزلٹ کا انتظار کس کو ہوگا؟ آپ لوگ بتا رہے ہیں سب لوگ پڑھنے والے کو، کیوں جو نہ پڑھنے والا تھا اس کو کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی آپ دیکھ لیے معاشرے کے اندر رزلٹ کا انتظار وہ کرے گا کہ جو پڑھ رہا ہے، پڑھا لکھے۔ آپ اس سے کہیے کہ بیٹا جب تم پڑھنے لکھنے والے ہو تو تمہیں انتظار کی ضرورت، تم تو 100% کنفرم کامیاب ہو ہی جاؤ گے، تمہیں انتظار کیوں ہے اس بات کا؟ جو نہ پڑھنے والا وہ اس کے بالکل اپوزٹ ملے گا، وہ چاہے گا کہ رزلٹ اور دیر میں آئے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، پرفیکٹ ہے ایک دم۔ نہ پڑھنے والا چاہے گا رزلٹ دیر میں آئے، پڑھنے والا چاہے گا رزلٹ جلدی آئے۔ کیوں؟ کیوں پڑھنے والے کو جلدی کیوں ہے اور نہ پڑھنے والے؟ بھائی نہ پڑھنے والا اچھا آج رزلٹ نہیں آئے گا، 4 دن بعد آئے گا، تو رزلٹ تو وہی ہونا جو تم کر کے آئے۔ یہی پڑھنے والے کے لیے کہ چاہے آج رزلٹ آئے یا کل آئے، ہوئے گا وہی جو تم کر کے آئے۔ لیکن ایسا ذہنیت کیوں بٹی ہوئی ہے؟ اب میں اس پڑھنے والے کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ پڑھنے والے بچے سے جب آپ نے کہا کہ تمہیں جلدی کیوں ہے رزلٹ کی، اس نے کہا کہ میں کامیابی یقینی ہے، بالکل درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد رزلٹ آئے، میری کامیابی کا رزلٹ آئے، تاکہ میں جلد سے جلد اس کی جزا لے سکوں۔ جتنا جلدی رزلٹ آئے گا اتنی جلدی جزا ملے گی۔ اسی کے اپوزٹ دوسرا آ گیا، اس سے کہے گا جتنی دیر میں رزلٹ آئے گا اتنی دیر میں ناکامی کی سزا ملے گی۔ غور کیا آپ نے؟ بھائی جتنا جلدی رزلٹ آئے گا اتنی دیر میں جزا مل جائے گی، اور ناکام والا جو جتنا دیر میں رزلٹ آئے گا اتنی دیر میں۔ بات میں نے بالکل کلیئر کر دی۔
آپ کے ذہنوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی آپ کے ذہنوں تک. بس یاد رکھیے جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے تاکہ جلد سے جلد موت آئے اور وہاں جزا لے لے. اور جو آخرت سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے وہی دعا کرتا ہے کہ موت جتنی دیر میں آئے گی اتنی دیر میں سزا ملے گی. صلوات پڑھ دی محمد وعلی محمد. ہمیں اگر کنفرم ہے کہ ہمیں وہاں تو رزلٹ کی دعا کیجئے جلد سے جلد موت آئے تاکہ وہاں جزا ہم لے لیں. لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. اور ایک مرحلہ اور آپ کے سامنے بیان کر کے بات آگے بڑھا دوں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ بتائیے ابھی انشاءاللہ 12:05 یا 7 پہ اذان ہوگی. اذان کے بعد نماز پڑھیے گا یا اذان کے بعد کیا ہوگی؟ اقامت ہوگی. اور کیا بھائی نماز کا اصول کیا ہے؟ نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد ہے نا کنفرم ایک دم. اچھا یہ بتا دیجئے, یہ بھی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے سب پوچھ لیے ان سے, اگر ہم بغیر اقامت اور نماز کے ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن نماز سے پہلے اذان اور اقامت ہونا ہے. اچھا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ مسجد میں اذان ہو گئی اور اقامت ہو گئی, نماز نہیں ہوئی؟ ہوا ایسا کبھی؟ نہیں ہوا. سب گردن ہلا رہے, نہیں ہوا. اچھا کبھی ایسا سنا آپ نے کہ اذان نماز ہوئی ہو اذان اور اقامت نہ ہوئی ہو؟ ہے نماز ہوئی اذان اقامت نہیں ہوئی؟ میرے ایک لفظ غور کیجئے گا. میں نے کیا کہا کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اذان اور اقامت ہوئی ہو نماز نہ ہوئی ہو. اگر اذان اور اقامت ہوئی ہے تو نماز ہونا ہے. اور کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ نماز ہو اور اذان اقامت نہ ہو. صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ سب گردن ہلا رہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اذان اور اقامت ہوتی ہے, اور جب مرتا ہے تو نماز ہوتی ہے, اذان اقامت نہیں ہوتی. تب نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے, نماز شروع ہو جاتی. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری حیاتی حیات ہے, قدرت نے بتلا دیا کہ اذان اقامت ہو چکی ہے, نماز ہونے والی ہے. اذان اور اقامت ہو چکی ہے. کتنا فاصلہ ہوتا ہے نماز میں اور اذان اقامت میں؟ چند لمحوں کا. تو اس زندگی کو زندگی نہ سمجھو, یہ لمحے سمجھو, تاکہ تمہاری جب اذان ہو تو اس کے لیے آمادہ ہو, اس نماز کے لیے. نظام الہی ہے, ہم متوجہ نہیں ہیں, ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. نظام ہے پروردگار عالم میں. اور اسی لیے خالق کائنات نے ہر موقع کے اوپر انسان کو بتلا دیا کہ دیکھو موت کی تیاری. اور اب آئیے اسی آیت کی طرف. اللہ نے کیا خلق کیا ہے؟ موت پہلے ہے اور حیات. جو الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موت پہلے ہے اور حیات بعد میں. آپ کے مزاج میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حیات پہلے ہے اور موت بعد میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے خلق کیا موت کو
اور حیات کو وہ موت کا پہلے تذکرہ کر رہا ہے, حیات کو بعد میں لے کے آ رہا ہے. کیا فلسفہ ہے؟ اور کیا یہ کیا مرحلہ ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں ہماری یہ حیات ہے, اس کے بعد موت آ جائے گی. خالق کہتا نہیں پہلے موت آئے گی اس کے بعد حیات ملے گی. اور کیا نہیں. اب میں آپ کو مثال ایک اور دیے دیتا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ سے یہاں آپ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ کے یہاں بڑے مومن لوگ ہیں. ابھی جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسجد میں فرش جمعہ کے دن تھا اور کیا, جو جانے والا تو چلا گیا ہے لیکن یاد کیا جائے گا نا ہے. اب وہ جمعے میں آتے تھے بیچارے, فرش وغیرہ کر دیتے تھے. دیکھیے بالکل میں کتاب زندگی کھولتا ہوں, کوئی ایسا لے کے الفاظ نہیں آؤں گا کہ جو آپ ڈھونڈیں کہ کہاں ڈکشنری میں مل گیا ان کو. مرنے والا مر گیا, اب بڑے اچھے آدمی تھے, جہاں مجلس ہوتی تھی بیچارے پہنچ جاتے تھے. کرتے ہیں تذکرہ نہیں کرتے ہیں. بڑے اچھے آدمی تھے, کسی کی بیچارے کے انتقال کی خبر سنی اس کے کیا پہنچ جاتے تھے. بڑے اچھے آدمی تھے, ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب اسی کے برعکس دوسری مثال دینے جا رہا ہوں. میں دونوں اپوزٹ بھی ساتھ میں رکھتا ہوں. اب دوسری مثال ہے, یہ ان کا کیریکٹر تھا جو ان کو مرنے کے بعد بزم تذکرے کا مرکز بنائے ہوئے ہے. ان کا کیریکٹر ہے نا. اب دوسرے آدمی کا آئیے. ایک آدمی تھا, ساری خراب عادتیں تھی اس کے اندر, سب خراب عادتیں تھی اس میں. وہ مر گیا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا, اما وہ آدمی کیسا, اما یار چھوڑو چھوڑو مر گیا چھوڑو. کہتے نہیں کہتے ہیں, جیسے ہی تذکرہ کیا, اب وہ آدمی ایسا یار تھا, کیا بتایا, اما یار چھوڑو اب مر گیا. غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا, فکر کی نہیں کی. یاد رکھیے پروردگار عالم نے کیا کہا, جو ہم اس 50 60 70 سالہ زندگی کو زندگی اور حیات سمجھتے ہیں, اصل میں یہ حیات نہیں ہے, یہ ہے منزل امتحان. یہ ہے منزل امتحان. اور منزل امتحان کے بعد کیا ہے؟ موت. تو پہلے موت ہے, اس کے بعد حیات ہے. آپ کہیں گے حیات کیسے مل جاتی ہے؟ میں کہوں گا زمین کے نیچے جا کے تذکرہ زمین پہ ہونا یہی حیات ہے. بھئی یہی حیات ہے کہ کتنے اچھے آدمی تھے, کتنے اچھے آدمی تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کو ایسے بسر کرو کہ موت کے بعد حیات مل جائے. ایسا کردار نہ پیش کرو کہ موت کے بعد جب تذکرہ ہو تو بس کہے کہ پھر موت آ جائے. اگر خراب کیریکٹر ہوتا ہے تو موت کے بعد موت آ جاتی ہے. اور کیا آپ نے, بس یہ عظمت ہے. لہذا ہم کو اپنے کو اس طریقے سے بنا کے رکھنا ہے کہ جہاں ہم مر تو جائیں لیکن ہم, آج آپ دیکھ لیجئے یہ مسجد کس نے بنوائی, ابھی تک زندہ ہے, فلانے صاحب نے بنائی. امام باڑہ کس نے بنایا, آج تک زندہ ہے, فلانے نے بنوایا. یہ کیا ہے؟ یہی موت کے بعد حیات ہے. اور کیا آپ نے سمجھ گئے؟ کوئی کتاب کے ذریعے سے چھوڑ جاتا ہے, کوئی اپنے کردار کے ذریعے سے, کوئی اپنے آثار کی وجہ سے. اور کیا آپ نے یہی کردار, یہ موت کے بعد. اور جو خراب کیریکٹر والے ہیں ان کو موت بھی آئی, ان کا تذکرہ بند ہوا تو موت کے بعد موت آ گئی. عزیزوں یہ زندگی بہت مختصر ہے. کوئی اگر اس کو 60 70 80 سال جی کے سمجھتا ہے بہت ہے زندگی, غلط ہے. ہم کو اپنی زندگی میں وہ کیریکٹر پیش کرنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں
تو دنیا والوں کے بیچ میں زندہ رہیں، ہماری جگہ بدل جائے، زمین کے اوپر سے نیچے چلے جائیں، لیکن ہم نہ جائیں۔ یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ نے خلق کیا، اور اب یہاں تک آپ کے ذہنوں کو لے آیا، تو اب آپ کے سامنے ایک منزل۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے کیا کیا؟ موت کو خلق کیا اور حیات۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ خلق ہوئی تو کیا بنی ہے؟ جب چیز خلق ہوئی تو مخلوق ہو گئی، ہے نا؟ یعنی خلق سے پہلے موت تھی؟ نہیں تھی۔ خلق سے پہلے حیات تھی؟ نہیں تھی۔ جب خلق ہوئی تو آئی۔ ٹھیک، اب میں آپ کے سامنے ایک جملے کی مثال لے کے آتا ہوں۔ آپ لوگ یہ سب بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی آرڈیننس آتا ہے تو آرڈیننس آنے کے بعد لاگو ہوتا ہے، پہلے سے لاگو ہوتا ہے؟ پہلے سے نہیں لاگو ہوتا ہے۔ جب آرڈیننس آ گیا تب لاگو ہوگا اس کے بعد کے اوپر، پہلے سے تھوڑی ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ کوئی بھی چیز لاگو ہوتی ہے وہ آرڈیننس آنے کے بعد لاگو ہوتی ہے، آرڈیننس آنے سے پہلے والوں پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ریپیٹ کر رہا ہوں، آرڈیننس آنے کے بعد لاگو ہوگی، آرڈیننس آنے سے پہلے لاگو نہیں ہوتی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہ دونوں کیا ہے؟ موت اور حیات کیا ہے؟ خلق ہوئی ہے، یہ ہے اللہ کی مخلوق۔ جب خلق کیا تب یہ خلق ہوئی، اب یہ جب خلق ہوئی تب خلق ہوئی، لیکن آل محمد کب خلق ہوئے؟ بھائی وہ کب خلق ہوئے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب خلق نہیں تھا کچھ بھی، تب ان کو خلق کیا گیا۔ ابھی بھی ذہن آپ کا نہیں پہنچا تو یاد رکھو، موت اس کو آئے گی جو موت کے بعد خلق ہوگا۔ آل محمد موت سے پہلے خلق ہوئے ہیں، لہذا یہاں موت کا تصور کرنا محال، یہاں موت کا تصور محال ہے، کیونکہ یہ موت سے پہلے خلق ہوئے تھے۔ اب موت اس کو آئے گی جو موت کے خلق ہونے کے بعد خلق ہو۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ بات تو آپ نے کہہ دی، اس کا ثبوت دیجئے، ایویڈنس کیا ہے؟ خود میرے مولا کے جملے سن لیجئے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ سلونی قبل ان، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے، کیا ترجمہ ہے؟ پھر سے کس کے کہیے، میں نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ قبل اس کے، بس یہی سب مسٹیک ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ یہی مسٹیک ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ نا کہ تمہارے بیچ سے چلا جاؤں اور نہ رہوں، یہ غلط ہے۔ مولوی صاحب سے بعد میں پوچھئے گا یہ مولوی صحیح کہہ گیا غلط کہہ گیا، سمجھ گئے؟ پوچھئے گا ان سے کہ صحیح ہے۔ سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو۔ گم کے معنی سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسی لیے وہ والا لفظ استعمال کیا جو جلدی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ فقد کا لفظ ہے، کھونے کا لفظ ہے، گم کرنے کا لفظ ہے۔ گم کے معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ گم کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، ابھی اچھل کے گر جائے، میں ڈھونڈوں گا دائیں بائیں، سمجھ گئے؟ بتائیے انگوٹھی اگر یہاں گری ہے تو ہوگی تو یہی نا۔ یہ میری بینائی کی کمزوری ہوگی کہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ بھئی اگر کوئی چیز کھو جائے تو اس چیز کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، وہ وہیں پر ہے۔ یہ بینائی کی کمی ہے کہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم نہ کر دو، اس کا مطلب علی رہیں گے۔ ایک دفعہ ولایت کا سرما لگا کے پکارو۔
موجود ہیں, مولا موجود ہیں. ہمارے آنکھوں میں اگر ایمان کا سرما, ولایت کا سرما ہے تو یا علی کہہ کے پکار لیتے ہیں. اور کیا آپ نے یا علی کہہ کے پکارنا اسی بات کی دلیل بنتی ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں, گئے کہیں نہیں, موجود ہے ہمارے درمیان. اور کیا آپ نے گم کر دیا ہے اور پکار لیا. آپ ایک ایک مرحلے کے اوپر, ایک ایک منزل کے اوپر آپ غور کیجئے گا. اور دیکھیے ایسا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم, ہے نا, یہ کہا گیا نہیں کہا گیا, اگر علی نہ ہوتے تو ہم, اما موت آگے جائے گی, یہ لکھا تھا. ہلاک کا لفظ نہیں تھا, موت کا لفظ تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم کو موت آ جاتی. یہ تھا لفظ نا, مر جاتا یہ لفظ تھا. یہ سب پہ انکار کر رہے ہیں, نہ موت کو مان رہے ہیں, نہ مرنے کو مان رہے ہیں, نہ انتقال. ہلاک کہہ رہے ہیں, ہلاک تھا. ارے بھیا کیا مطلب وہ ہلاک؟ بھائی وہی تو ہو جاتا ہے نا. ہر لفظ کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یہاں. جو باب مدینۃ العلم کا غلام بن جائے اس کو وہاں سے ایسا نور ملتا ہے کہ پھر ہر لفظ کا پوسٹ مارٹم کر کے بتاتا ہے کہ موت کیوں نہیں کہا, مر جانا کیوں نہیں کہا, انتقال کیوں نہیں کہا, ہلاک کیوں کہا. اب سنیے آپ, ایک لفظ آپ سے کہنے جا رہا ہوں. ہم کو تیرنا نہیں آتا, ہم نہیں تیر سکتے, سمجھ گئے میرا لفظ اور کیجیے گا کہ ہم تیر نہیں سکتے ہیں. ہم دریا کے کنارے گئے اور ہم نے کہا جا رہا ہوں آج میں تیرنے کے لیے, آپ کیا کہیے گا؟ تیرنا ہم کو نہیں آتا ہے, کیا لفظ استعمال کیجیے گا؟ ایمانداری سے بتائیے گا. ہے آ رہی آواز؟ ہلاکت میں نہ ڈالیے, ہے نا. اور ان کو علی صاحب کو آتا تھا تیرنا, انہوں نے جھپ سے جا کے چھلانگ لگا دی. ان سے کسی نے نہیں کہا کہ ہلاکت میں نہ ڈالیے. ہم کو تیرنا نہیں آتا تھا, آپ نے کیا کہا؟ ہلاکت میں نہ ڈالیے. یہ جا کے گئے, یہ کود گئے, ان کو کسی نے نہیں کچھ کہا. میں نے کہا بڑے بھائی آپ مجھ سے تو کہہ رہے تھے ہلاکت میں نہ ڈالیے, اچھا ہم سے یہ کہہ دیتے کہ مولانا آپ نہ کودیے ورنہ مر جائیے گا, یہ کوئی کہے گا؟ یہ کہہ دیتے انتقال آپ کا ہو جائے گا, کہے گا کوئی؟ کیا کہے گا؟ ہلاکت میں نہ ڈالیے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اور ان کو آتا تھا, ان سے کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ گئے اور انہوں نے چھلانگ لگا دی اندر, کوئی کچھ نہیں بولا. میں کہوں گا وہاں خاموشی کیوں اور یہاں ہلاکت کیوں؟ کہنے لگے مولانا جہاں علم ہوتا ہے وہاں خاموشی رکھ لی جاتی ہے, لیکن جہاں بربنائے جہالت, میرے الفاظ میں بول گئے, جہاں بربنائے جہالت کوئی کام کیا جاتا ہے وہاں ہلاکت کا ورڈ یوز ہوتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب وہ 70 دفعہ بربنائے جہالت کچھ کر رہے تھے. بربنائے جہالت وہاں کام ہو رہا تھا. لہذا کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے. تو جہاں یہ تھا. اب ایک بات آپ سے کہتا چلوں, اب یہاں پر آ گیا ہوں. دیکھیے ایسا ہے کہ آج ایک غور کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اس بات کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ مولائے کائنات سب سے راضی تھے. مولا سب سے راضی تھے, اور آپ لوگ کاہے کے لیے سب گڑبڑ فڑبڑ کرتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے, اور یہ کوئی غیر بیچارہ نہیں کہتا ہے, اپنے کہتے ہیں. ہمارے قوم کے اندر جو مقصرین کی ٹولی ہے, سمجھ گئے, وہ یہی ہم کو بتلاتی ہے
کہ سرکار وہ کاہے کے لیے کہتے ہیں مولا کائنات نے ان کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری؟ بھئی 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی ہے، اور مولا کو کب حکومت ملی ہے؟ 36 میں. تو 25 سال مولا نے سب کے ساتھ نبھایا ہے، تو مولا تو سب سے میل جول بڑھائے ہوئے تھے، اور آپ زبردستی لعنت ملامت کیا کرتے ہیں. اور ایک بات بتا دیں، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم پر الزام غلط ہے. میں اس منبر پہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم پر الزام غلط ہے کہ ہم صحابی کو برا کہتے ہیں. ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے. اور کیا آپ نے دو جملے کہنے جا رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا. میں مائک سے اعلان کرتا ہوں کہ جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت. جملہ سنیے گا، ابھی ایک ہوا ہے، جو صحابی کو برا کہے اس پر لعنت، اور جو برے کو صحابی کہے اس پر لعنت. اور کیا؟ تو ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہم سیدھی سی بات کر رہے تو ہمیں بس زبردستی لگا دیا گیا. بھائی ہم اچھا مولا کائنات کو آپ ڈائریکٹ جانتے تھے؟ کہاں سے مولا کائنات کو آپ نے لیا؟ پیغمبر نے پہچانوایا تو آپ نے لیا. اور کیا آپ نے؟ پیغمبر نے بتلایا تو ہم کو پتا چلا. اگر پیغمبر نہ بتلاتے کسی کو بھی اٹھا لیتے، کسی کو بھی اٹھا دیتے تو ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے. لیکن اب میں کیا بتاؤں کہ جس کو پیغمبر اٹھاتے ہیں ہم اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، جس کو وہ بزم سے اٹھاتے ہیں ہم دل سے ہٹاتے ہیں. ہمارا معاملہ دیکھیے بالکل کلیئر ہے. ہم نے ایمان لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر، وہ جو کہیں گے ہم اسی بات کے اوپر عمل کریں گے اور اسی کو مانیں گے. اب میں کیسے کسی کے ساتھ بات کروں؟ علیکم السلام. صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. اور کیا ہم کیسے کسی بات کے اوپر. اب آئیے دو جملے اور آپ سے کہتا چلوں کہ صاحب یہ معاملہ ہے اور دنیا جہان کی ساری باتیں پیش کی جاتی ہیں، تو میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیے کہ ہم نے کسی کو بھی اپنی مرضی سے اپنے منشا کے تحت کسی کو نہیں دیا. جس کو پیغمبر نے بتلایا، جس کو پہچانوایا اس کو ہم نے مانا. چونکہ ہم فرما بردار پیغمبر ہیں. ہو گیا؟ ہم ان کو مانتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ بھیا یہ ہیں تو ہمیں یہی ہے. اب ایک مرحلہ ہے اور اس کے سامنے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا دیتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. اور ایک صلوات پہلے پڑھیے محمد. ایسا ہے کہ بہت جلدی سے میں وہ سب ہٹائے دے رہا ہوں. میں ایک مرحلہ آپ کے سامنے اور بیان کیا دیتا ہوں، اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا. اور میں جناب آدم کی خلافت سے مولا کائنات کی خلافت اس کو ٹیلی کروا کے بات ختم کر دی. ہم نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. ایمانداری سے بتائیے، اتنی دیر سے میں گفتگو کر رہا ہوں، معلوم سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے، میں قرآن سے ہٹا، میں حدیث سے ہٹا، میں نے اپنے گھر کی کتاب کوئی کھولی، کچھ نہیں. اور میں چاہتا یہی ہوں کہ جو چیز دے کے جاؤں اپنے سننے والوں کو، وہ ایسی کیل دے کے جاؤں کہ ہمارے جانے کے بعد اگر کوئی بولے تو ہماری قوم کا بچہ بھی کیل ٹھوک کے چلا ہے. اب آئیے دینے جا رہا ہوں آپ کو ایک بات. آپ مجھ کو بتائیے، بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے کہ جناب آدم کا جو تذکرہ قرآن میں کتنی آیتوں میں ہے؟ کتنی آیتیں بتائیے جناب آدم اور ابلیس کے تذکرے میں کتنی آیتیں ہیں؟
کئی مقام کے اوپر ہے اور کئی کئی آیتوں میں تسلسل کے ساتھ ہے. پورا جھگڑا قصہ یہ وہ ہیں تین سب پورے کئی مقاموں کے اوپر اس کا تذکرہ ہے. جا کے آپ دیکھیے گا, چیک کیجیے گا. میں یہ کہنے جا رہا ہوں پروردگار عالم سے کہ اگر اچھا اب بہت سنیے گا, وضو کا معاملہ کیا ہے؟ وضو کا معاملہ پوری امت مسلمہ 1400 سال ہو گئے آج تک الجھی ہوئی ہے کہ وضو کوہنی سے ہوگا یا کوہنی تک ہوگا. غلط تو نہیں کہا میں نے بھائی؟ سارے میں سب کوئی بات کر رہا ہوں بھائی, ہمارا وضو صحیح ہے, آپ کا وضو کسی کا نہیں. پوری امت مسلمہ آج تک الجھی ہوئی ہے کہ وضو کوہنی تک ہوگا یا کوہنی سے ہوگا. یہ کیا ہے وضو؟ یہ وضو وہ ہے مقدمہ عبادت کے جو ستون دین ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کا ایک مخالف کھڑا ہو جائے, ایک بے دین کھڑا ہو جائے اور آپ سے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میاں تم کیا بات کرتے ہو قرآن کی, کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, 1400 سال ہو گئے آج تک وضو تو تم کو ملا نہیں, کیا جواب دی؟ کوئی مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, حنفی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی, کوئی بتائے کیا جواب دیجیے گا؟ بتائیے آپ کیا جواب دیجیے گا؟ کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ اگر کوئی نان مسلم, ہر ایک میری کتاب قرآن, اچھا کیا ہے قرآن میں؟ ہر چیز موجود, سب کچھ موجود, اور دھیمے سے اس نے کہہ دیا کہ وضو تو آج تک نہ ملا. بتائیے کیا جواب دیجیے گا؟ میں پوری امت مسلمہ کو کہہ رہا ہوں, کیا کیجیے گا؟ بغلے جھانکیے گا, کیا جواب دیجیے گا؟ کوئی جواب ہی نہیں ہے. اب وہ اپنی بھیجیں گے, نہیں وہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں اور اس کو وہ یوں سمجھتے ہیں, وہ یہ معاملہ ہے, اس کے معنی کوہنی سے ہوتا ہے. وہ کہیں گے نہیں اس کے معنی کوہنی تک ہوتا ہے, یہ تک کے لیے بھی آتا ہے اور ابتدا کے لیے بھی آتا ہے. ایک پورا کہانی سمجھائیے گا اس کو, کہے گا یہ سب ہمیں نہ بتاؤ, عربی گرامر سے ہمیں بحث نہیں ہے, ہمیں بحث یہ ہے کہ اگر گرامری کی بات لے لو تو آج تک تم لوگ اس گرامر کو بھی نہیں سمجھ پائے. جواب ہے کوئی؟ وضو نہیں ہو پا رہا ہے, اگر وہ کوئی چیلنج کرتے تو پھر میں آپ سے دوسری بات کہنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھوائیے, سارے مسلمان. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں, چونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے بڑا خطرناک زمانہ چل رہا ہے, دشمن ہمارا کھڑا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. آپ مسلمان غور و فکر کر کے بتائیں ہم کو کہ مسلمانوں کے سروں پہ قرآن رکھوائیے, قسم کھلوائیے تمہارے کیا کتنی رکعت نماز ہے؟ کہیں گے 17 رکعت ہے, سب کہیں گے 17 رکعت. تمہارے کیا روزے کتنے؟ کہیں گے 30 روزے. تمہارے قرآن میں سورے کتنے؟ سب کہیں گے 114. تمہارا قبلہ کون؟ سب کہیں گے کعبہ. تمہاری کتاب کون؟ سب کہیں گے قرآن. تمہارا نبی کون؟ سب کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب کہیں گے نا, سب ہیں. بہت توجہ کیجئے گا, دیکھیے جب سب کچھ سیم ہے, سب کچھ سیم ہے, تو پھر یہ بتاؤ یہ بریلوی کیسا, یہ شیعہ کیسا, یہ حنفی کیسا, یہ اہل حدیث کیسا, یہ دیوبندی کیسا, یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے سب آ گئے؟ آپ بتائیے مجھ کو, یہ سب کیسے ہو گئے؟ بھائی سب کا قرآن ہے, کتاب قرآن ہے, قبلہ کعبہ ہے, نبی پیغمبر ہیں, نمازیں سیم, روزے سیم, حج سیم, سب کچھ, تو پھر یہ کیوں اختلاف؟ آئیے اور بہت دیکھیے, سمجھنا چاہیے, جھلانا نہیں چاہیے. دیکھیے
میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تو پہلے تو بڑی چوڑی چوڑی دیواریں ہوتی تھیں ہے نا, اب تو وہ ایک ہی اینٹ کی دیوار اٹھتی ہے. ایک ہی اینٹ کی دیوار ہوتی ہے نا, اتنی چوڑی ہوتی ہے نا, 4.5 انچ کی دیوار اٹھتی ہے. آدھا انچ کا پلاسٹر ادھر لگائیے, آدھا انچ کا پلاسٹر ادھر لگائیے, 5.5 بچی ہے نا. 5.5 انچ کی دیوار بیچ میں ہے. ادھر بریلوی رہتا ہے, ادھر اہل حدیث رہتا ہے. میں بات کہنے جا رہا ہوں, اس کو سنیے گا. 5.5 انچ کی دیوار بیچ میں, ادھر بریلوی ہے اہل سنت والجماعت اور ادھر اہل حدیث ہے. انہوں نے کہا اس نے نماز جنازہ پڑھا دی تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا اس نے یہ کرا دیا تو ان کی نماز میت صحیح نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ آ گئے مسجد میں تو نماز مسجد دھلے گی. انہوں نے کہا یہ آ گئے تو فلانا ہوگا. کتنا فاصلہ ہے دونوں میں, غور کیجئے گا ایک ایک لفظ کے اوپر میرے. 5.5 انچ کی دیوار, اس میں کتنا اختلاف کہ انہوں نے نماز پڑھا دی تو وہ گئے نکاح کرائیے, انہوں نے میت کر دی تو یہ, ان کے کیا نماز ایسے, ان کے کیا نماز ویسے. جو مالکی فرقہ ہے وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے. سمجھ؟ تو جتنے بھی ہیں سب میں الگ الگ. اب میں نے بات کو سمیٹا ہے. اب میں ثبوت تو دوں گا نا کہ رائٹ کون ہے اور لیفٹ کون ہے. بہت توجہ کیجیے گا. میں نے کہا نہیں کہ ہمارے شیعہ سنی سب کیا ایک ساتھ. اب اس کو میں نے 2 کیٹیگری میں بانٹا. ایک کیٹیگری شیعہ ہے اور ایک کیٹیگری بقیہ کی ہے. اب ان کے کیا میں نے چیک کیا, 5.5 انچ میں اختلاف ہے نا, 5.5 انچ میں اختلاف. اب میرے کیا چیک کرو اختلاف, چاہے سنڈیلے میں مرے چاہے امریکہ میں مرے, جیسے یہاں تدفین ہے ویسے وہاں تدفین. چاہے سنڈیلے میں کسی کا نکاح ہو چاہے افریقہ میں نکاح ہو, جیسے وہاں نکاح ہوگا ویسے یہاں. بہت توجہ کیجئے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا 7 سمندر پار میں اختلاف نہیں, آپ کا 7 انچ میں اختلاف کیوں؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ ہمارا 7 سمندر میں اختلاف نہیں. یہاں چلے جائیے, دلی چلے جائیے, کینیڈا چلے جائیے, بمبئی چلے جائیے, آسٹریلیا چلے جائیے, نیوزی لینڈ, سب جگہ مرنا ایسے ہی, جینا ایسے ہی, نکاح ایسے ہی, طلاق ایسے ہی, نماز ایسے ہی, روزہ ایسے. ہمارے 7 سمندر میں اختلاف نہیں ہے, آپ کے 7 انچ میں اختلاف ہے. کیوں؟ پتے کی بات ہے نہیں ہے؟ ایک صلوات تو پڑھی دیجیے. سمجھے کیوں؟ اور کیا آپ نے. اب آئیے, اب ایک مثال اور دے دوں. بہت قیمتی مثال دینے جا رہا ہوں. یہ لوگ کچھ لوگ جو ہیں یہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے ہے نا. یہ کچھ لوگ ادھر جو ہیں وہ بعد میں آئے ہیں. ٹھیک, کچھ پہلے سے بیٹھے تھے کچھ بعد میں آئے ہیں. باہر جب نکلے تو وہاں ان کو ایک پترکار ملا. پترکار نے پوچھا یہ بتاؤ, جو بعد میں آیا تھا, سمجھے, بعد میں آیا تھا, اس سے پوچھا بتاؤ مولانا نے کیا پڑھا, کون سی آیت پڑھی. وہ تھا تو نہیں موجود, لہذا اس نے آئیڈیا لگایا یہ والی آیت پڑھ دی. بعد میں یہ نکلے جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, نکلے, انہوں نے کہا نہیں یہ آیت نہیں, یہ آیت پڑھی گئی تھی. وہ کہنے لگے نہیں, اس نے بتایا یہ آیت پڑھی گئی تھی. انہوں نے کہا نہیں یہ آیت پڑھی گئی تھی. معاملہ پہنچا قاضی کے پاس. معاملہ قاضی کے پاس پہنچا. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا پرابلم ایک ہے. کہا کیا؟ یہ بتاتے ہیں یہ والی آیت مولانا نے پڑھی, یہ بتاتے ہیں یہ والی آیت. ان سے پوچھا آپ کب آئے تھے؟
انہوں نے کہا جب 10 منٹ مجلس کے ہو چکے تھے تب آئے تھے. ان سے پوچھا آپ کب آئے تھے؟ کہا میں بالکل مولانا کے ساتھ ہی ساتھ آ گیا تھا, مولانا سے پہلے آ کے بیٹھ گیا تھا. اب بتائیے قاضی کس کی بات کو مانے گا؟ جو پہلے سے تھا. بعد والی کو رد کر دیا جائے گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر دین لینا ہے تو جو رسول کے ساتھ والے ہیں ان سے دین لو جو خود 10 سال بعد آئے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جو خود 10 سال بعد آیا ہو, جو خود 5 سال بعد آیا ہو. ارے باس کی تو ولادت بھی رسول کے جانے کے بعد ہوئی. جب اس سے دین لوگے تو یہی معاملہ ہوگا. اب آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ ہم کو نماز کیسے ملی. تم کو نماز کیسے ملی؟ تم کھڑے ہو کے بتاؤ کہ تم کو نماز کیسے ملی. ہم کھڑے ہو کے بتائیں گے ہم کو نماز کیسے ملی. جب ہم نے کھڑے ہو کے بتانا شروع کیا, میں نے کہا مجھ کو میری نماز میرے باپ نے دی. کہا ان کو کہاں سے ملی؟ کہا ان کے باپ نے دی. کہا ان کو کس نے دی؟ کہا ان کے باپ نے دی. کہا اس کو کس نے دی؟ کہا ان کے باپ نے دی. یہ سلسلہ چونکہ میں نقوی ہوں 10ویں امام پہ لے گیا, 10ویں امام پہ لے گیا. اور وہاں لے جا کر بھائی چونکہ میں اولاد غفراماب تو میں نے کہا غفراماب کے بعد ان کے محمد معین کس نے؟ ان کو امام علی کو کس نے دی؟ کہا محمد تقی نے دی. محمد تقی کو کس نے دی؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا نے. علی ابن موسیٰ رضا کو کس نے دی؟ کہا موسی کاظم نے. کہا موسی کاظم کس کو؟ کہا جعفر صادق میں. رسول تک ہم نے اپنی نماز پہنچا دی. اب تم بتاؤ تم بتاؤ کہاں سے تمہیں نماز ملی. اسی لیے ہم آج بھی چلاتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ بلا فاصل. اور کیا آپ نے ہم نے اس لیے لیا, اس لیے ہم مینٹین چل رہے ہیں چونکہ ہم نے رسول کے بعد جا کے در بدر ہونا نہ بہتر سمجھا, ایک در پہ رک کے سب کچھ لے لیا. یہ مرحلہ ہے, ہم کو سب کچھ ملا, لہذا ولایت امیر المومنین. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. 2 دقیقے اور لے لوں, تھوڑا سا ٹائم بڑھ جائے گا, ایکسٹرا ہو جائے گا, لیکن بہرحال ایک منزل کہیں آپ غور کیجئے, ہم اقلیت در اقلیت ہے نہیں ہیں, اقلیت در اقلیت ہے. اچھا ہم نے یہ بتائیے اتنی دیر سے جو مجلس ہو رہی ہے یہ وہ پلاسٹک کی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ 8 روپے فٹ کے اسکوائر فٹ کے کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. وہ پلاسٹک کی چٹائی پہ بیٹھے ہیں, یہ 8 روپے اسکوائر فٹ کے کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ مائک لگا دیا گیا ہے, اتنی دیر سے کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ. مجلس میں صرف دین کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے, پیغام کی بات ہو رہی ہے. اس مجلسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے بھائی؟ شیعہ قوم اور ہم اقلیت در اقلیت ہے. ہم اگر نکل کے جائیں نا تو کتنے پریشان ہیں. 60-70% کے گھروں میں دروازے بھی نہ ملیں گے, پردے سے کام چلتا ہے. غریب مسکین مفلوق الحال قوم, لیکن ڈرتا کون ہے؟ مجلس سے ڈر لگتا ہے, سمجھے, ہم سے ڈر لگتا ہے. بھائی کیا ہے ہمارے پاس؟ ارے بھیا ڈرو ان سے جن کے پاس AK-56 ہے, ڈرو ان سے جن کے پاس AK-47 ہے, یا تو لاٹھی بھی نہیں ہے, سمجھ گئے. جو ہینڈ گرینیڈ جھولے میں بھرے ہوئے ہیں ان سے ڈرو تم, جو AK-56 AK-47 لیے ان سے ڈرو. یہاں کیا ہے؟ یہاں لاٹھی بھی نہ ملے گی. کیوں ڈر لگتا ہے بتائیے آپ؟ بس خلاصہ کرے دیتا ہوں, ختم.
क्यों डर लगता है हमसे, बताइए? कभी गौर किया आपने? अपनी पावर को समझिए, पावर को समझिए अपनी। क्यों डर लगता है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक हमसे डरता है। यहां से लेकर बर्तानिया तक, बर्तानिया से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इजराइल तक, सब हमसे डरे हुए हैं। क्यों डरे हैं? न हमारे पास AK-47 है, न AK-56 है, न हैंड ग्रेनेड, कुछ नहीं, फिर क्यों डरते? लेकिन याद रखिए, वो बाशऊर लोग हैं, वो बाशऊर लोग हैं, वो जानते हैं कि इनके पास AK-56 नहीं, इनके पास AK-47 नहीं, इनके पास लेकिन इनके पास 3 असलहे ऐसे मजबूत हैं जिसकी कोई काट नहीं है। क्या 3 असलहे हैं आपके पास? तो सुनिए, हमारा पहला असलहा विलायत अली इब्न अबी तालिब, हमारा दूसरा असलहा अज़ादारी इमाम हुसैन, और हमारा तीसरा असलहा हमारे मराजे की मरजइयत। ये हमारे असलहे हैं, इससे दुनिया डरती है। और आज इस लेटेस्ट, इस प्रेजेंट में, समझ गए? अब 2 जुमले कड़वा, बिल्कुल कड़वा, खास उसमें करेले का जूस पड़ा हुआ है। 2 जुमले, वो 2 जुमले आपको देख रहे हैं। अब गैरों से शिकवा न कीजिए, अपने आ गए हैं जो मरजइयत की मुखालिफत भी करते हैं और जो फ़ज़ाइल और अहले बैत की भी मुखालिफत करते हैं। अगर 4 दफ़ा नारे हैदरी लग गई तो मलंगी का, अखबारी का स्टिकर लगा दिया। अल्लाह के वास्ते देखिए, अब बढ़ जाती है बात, क्या बताऊं। एक जुमला और कह देता हूं। आप लोग माशाल्लाह से सब बुजुर्ग बैठे, ये बताइए कि कभी बुजुर्गों से आपने जो मजलिसें सुनी हैं, आप लोगों ने सुना कि कभी इबलीस जो आया हो तो वो दाढ़ी मूंडे हुए आया हो, हैं? गर्दन हिला रहे नहीं आया। क्यों? बहकाने आता था दाढ़ी रख के। भाई बहकाने आता था दाढ़ी रख के। कहेंगे मौलाना आप नहीं समझेंगे, आपके पास इल्म कम है। हाँ मुझे समझाइए क्या है? कहने देखिए, जब बहकाया जाता है, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने कह दिया है कि थोड़े से कड़वे मामलात हैं। बहकाया जाता है तो उसी के भेष में जाया जाता है ताकि कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। बस यही मैं कहने जा रहा हूं कि पहले फतवे आते थे गैरों की मार्केट से, दुश्मन समझ गया कि ये गैर का समझ के हटा देते, तो अब इनके इसी लिबास में कुछ तोड़ लो ताकि इसी लिबास में जाएंगे। जब उसी लिबास में होंगे तो वो बहका कर ले आएंगे। लिहाजा कोई कंप्रोमाइज अज़ादारी में ना कीजिए, कोई कंप्रोमाइज विलायत अली इब्न अबी तालिब में ना कीजिए, कोई कंप्रोमाइज मरजइयत में नहीं कीजिए। गाँव से उठ के जाते हैं, समझे? गाँव से उठ के गए, उर्दू आती नहीं थी, 2 किताब पढ़ ली। अब जब लौट के आए तो उसके बाद कहते हैं फलाना मर्जा ऐसा, फलाना मर्जा ऐसा। अरे इमला सही कर लो, कहीं उस मर्जे को कहते कहते तुम ना मर जा। क्या सख्त बात है, इसके लिए हमें तो मुतवज्जे होना चाहिए। और जब हम विलायत की बात करें, अज़ादारी की बात करें, क्योंकि यही हमारी जान है, रूह है। और किया आपने, हमें इसमें होशियार रहना चाहिए। और क्योंकि आज ये मरहूम जिनका इंतकाल हुआ क्या है, ये कहाँ कहाँ से लोग आए बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए भाई? मजलिस है। क्यों मजलिस है बताइए? मैं तकरीबन जो हूँ 55 मिनट से पढ़ रहा हूँ। मैंने मरहूम के सिफ़ात कितने पढ़े, मरहूम के शजरे को मैंने पढ़ा है। मैंने मरहूम की नौकरी से मुताल्लिक़ कुछ नहीं, मैंने मरहूम के मुताल्लिक़ कुछ नहीं। किसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू की? अहले बैत की। क्योंकि हमने मरहूम के मरकज़ को बयान कर दिया कि मरहूम जुड़े कहाँ से थे।
बस जुड़े कहाँ से थे, उस मरकज को बयान कर दिया। यही मकसद है, हमारा सिलसिला वहाँ से मिल जाए। बस सदादारों, आज जितने आइज़ा हैं सब परेशान, जितने आइज़ा हैं सब गम में डूबे हुए हैं। हर एक भाई था, 6 बहनें थीं, चला गया। और क्या आपने बेटियां, मेरा बाप चला गया, बेटा मेरा बाबा चला गया। सही कह रहे हैं, बाप का जाना बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि बाप को उस सायेदार पेड़ के मानिंद कहा गया है कि जो औलाद के ऊपर साया बनाए रहता है। बच्चों के सर पे से साया वो हट गया, बहुत गम का मकाम है। लेकिन कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ ना कि जब तुम्हारे बाप बीमार हुए, अटैक पड़ा, तो तुमने कोशिश तो पूरी कर ली ना कि किसी तरीके से लखनऊ पहुँचा दें, इलाज हो जाए। जब तुम्हारे वालिद इस दुनिया से चले गए तो तुम लाने के बाद जनाजे को घर पे रखा, कभी बहनों से गले मिल के रोए, कभी अम्मा के गले लग के रोए, कभी आइज़ा को तुमने कब्र दी, कभी रिश्तेदारों को तुमने इत्तला दी, तुमने तदफीन का भी इंतज़ाम कर लिया। लेकिन कभी किसी ने करबला का रुख किया कि जब मजलूम करबला दुनिया से गए, शहाद हो गए, तो उसके बाद कभी वो सकीना से गले मिलते, कभी पुपी से गले मिलते, कभी अम्मा से गले मिलते। हाय मेरा बाबा मारा गया, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अरे तुमने अपने बाप का जनाजा तो उठा लिया कि बाप का जनाजा भी उठा, तदफीन भी हो गई, लेकिन हाय सैयद सज्जाद जिसके बाबा का लाशा। जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, अज़ादारों, करबला का वाक़या हमारे गमों को भुला देता है। हमारे गम कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा आपसे यही, मैं आपसे ये जुमला कहने जा रहा हूँ। अभी जब भाई घर में बताएगा अपनी बहनों से कि मेरी बहन, मेरी अम्मा, मजलिस में माशाअल्लाह से सब लोग आ गए, लखनऊ से फलाना आ गया था, सीतापुर का फलाना था, फलानी जगह का फलाना था, बहनें मुतमईन हो जाएंगी कि मेरे बाबा का सुय्युम हो गया। मेरे बाप के सुय्युम में शिरकत करने वाले दूर दूर से लोग आ गए। भाई को गले लग के पुरसा देंगी, लेकिन इत्मीनान रहेगा। मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि तुमको तुम्हारे बाप के जनाजा उठने का इत्मीनान हो गया, लेकिन सकीना से पूछा, अरे जिसके बाबा का जनाजा अगर रोती थी तो जालिम ताजियाने मारता था, कानों से गोशवार। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, बहुत सख्त मंजिल है, बहुत सख्त मंजिल है। आप बता रहे थे हमसे भी, एक भाई था, कै बहनें थी? 6 बहनें थी। एक भाई 6 बहनें। और क्या आपने 6 बहनों का एक भाई था। कितना सदमा हुआ होगा उन बहनों को, है कितना सदमा हुआ होगा। मेरा इकलौता भाई चला गया दुनिया से, मेरा इकलौता भाई था चला गया दुनिया से। अब हमारा कोई भाई ना बचा। मैं कहूँगा तुम्हारा भाई एक चला गया, लेकिन करबला में आके देखो, अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम के कितने भाई एक पैर में चले गए। अरे कौन कौन चला गया, कितने भाई चले गए। उन बहनों के हाल पे क्या गुजरा होगा। अरे बहनें गिरती जरूर होगी अपने भाई के जनाजे पे, लेकिन हाय ज़ैना जो 70 कदम के फासले से देख रही कि भाई का सीना है, शिमर का खंजर। जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारों,
یہی آنسو اس مرحوم کو چاہیے ہیں، مرحوم کے لیے یہی آنسو ہیں جو بخشش کا سبب بنیں گے۔ عزاداروں، ایک ماں کے دل کی تسلی، ماں اس دنیا سے اس کا بیٹا کیا آج تک بھی ماتم کر رہی ہیں، ہم لوگ شہزادی کو پرسا دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کو پرسا دیتے ہیں، ان کا رویا کوئی نہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا تم اب تک کیوں روتے ہو، بھئی یہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر کربلا میں رو لینے دیا جاتا تو پھر ہم کیوں روتے؟ ارے اس پر روتے کہ کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ بس مجلس ختم ہو گئی، 2 دقیقے اور مجلس ختم۔ سید سجاد کو بیٹے کو پرسا دینے کے لیے جمع ہوئے نا، بیٹے کو پرسا دے دیجئے گا، مجلس ختم ہو گئی۔ سید سجاد کو ہم لوگ پرسا دے دیں گے۔ ایک میں تجزیہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس تجزیے کے اوپر غور کیجئے گا۔ عزاداروں، ایک لمحہ غور کرنا، جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا اور لاشوں کے درمیان سے قافلہ نکلا تو جناب زینب نے کیا کہا؟ سید سجاد تم کو کیا ہو گیا؟ تمہارا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، تمہاری روح نکلی جاتی ہے۔ سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ بیٹا تمہارے باپ مر گئے نا، جنازہ اٹھ گیا۔ سید سجاد نے کیا کہا؟ کہ پھوپھی اماں ظالموں نے اپنے کشتہ نجیس کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ بس سید سجاد نے جملہ کہا، بہت توجہ کیجئے گا۔ سید سجاد کے میں مرحوم کے بیٹے سے، احسن رضا کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے جا رہا ہوں، سنو۔ سید سجاد نے یہ منظر دیکھا، سید سجاد کے کلیجے پہ لگا رہا منظر۔ بہت توجہ کریں گے، میں ایک تاریخ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب سید سجاد کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے۔ 61 ہجری 10 تاریخ کو کربلا کا واقعہ ہوا اور 95 ہجری 25 محرم کو سید سجاد کی شہادت ہے۔ 25 محرم 95 ہجری جناب سید سجاد کی شہادت ہے۔ 35 سال زندہ رہے۔ اب مجھ کو کوئی اٹھ کے بتائے کہ سید سجاد نے یہ 11 محرم والے لفظ پھر کبھی کہے ہوں؟ سید سجاد نے پھر نہیں کہے۔ اب اگر کسی نے کہا مولا مصیبت کہاں پڑی، کہا الشام الشام الشام، ایک جملہ یہ تھا۔ دوسرا جملہ میرے مولا کا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ جب ظالموں نے جب آ کے کہا مولا کب تک روئیے گا، تو سید سجاد تڑپ جاتے تھے کہ سچ بتاؤ تم نے فیصلہ نہیں کیا۔ یعقوب سے یوسف جدا ہو گئے تو انہوں نے اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، تو میرے تو ایک ایک ہی پہر میں 12 یوسف چلے گئے۔ کتنے یوسف چلے گئے، میں کیسے آنسوؤں کو روکوں؟ سید سجاد نے یہ منظر کبھی نہیں بیان کیا۔ بس بیٹے کو پرسا دے دیجئے گا، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک دقیقہ بچا ہے۔ 35 سال گزرے، جناب سید سجاد نے وہ 11 محرم والے لفظ کو نہیں دہرایا۔ اب جب 95 ہجری صبح کا وقت ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بلایا، کہا محمد باقر میرے پاس آؤ۔ محمد باقر آئے، جب آئے تو امام زین العابدین لیٹے ہوئے تھے، کہنے لگے محمد میرے نیچے سے مسلح ہٹا دو۔ مسلح ہٹا دیا۔ بس عزادارو ایک جملہ بچا ہے، سید سجاد کو پرسا دے دیجئے گا، مرحوم کے لڑکے کو پرسا ہو جائے گا۔ مسلح ہٹ گیا۔ اس کے بعد چٹائی یا جو بھی چیز بچھی تھی، چادر کمبل دری جو بھی تھی، سب کچھ سید سجاد نے ہٹا دیا۔ اب سید سجاد زمین پر لیٹے ہوئے۔ جب سید سجاد زمین پر لیٹے ہیں، ایک جملہ بچا ہے،
تو ایک دفعہ محمد باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ تو زمین پہ لیٹے ہیں. اب وہ 35 سال پرانا جملہ یاد آیا. اے بیٹا محمد، ارے میں نے اپنے بابا کو لاشے کو دیکھا زمین گرم با، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میں بھی چاہتا ہوں جب یہاں سے جاؤں تو زمین پر میں بھی اللہ ولا سیعلم الذین ظلموا انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید محمد احسن رضا ابن سید عزادار حسین کی روح کو اشارہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين قديم الإحسان، وبحق الأئمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچ جائے. پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار جو مومنین مومنات ہیں جو زیارت کے متمنی ہیں جلد سے جلد ان کی تمنا پوری کر دے. پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جہاں جہاں بھی شیعان آل محمد موجود ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل.